अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। सबसे पहले बात करेंगे आज प्रोग्राम में अहम इशू पर, इमरान खान की बैरूनी साजिश का बयानिया जो खुद एक साजिश निकला। साबिक वज़ीर आज़म की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मुबैना ऑडियो मंजरेआम पर आई है, जिसमें इमरान खान को कहते हुए सुना जा सकता है कि हमने सिर्फ खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना। फिर आजम खान जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स पर करेंगे और एनालिसिस ये होगा कि ये थ्रेट है सिफारती जुबान में, तो मिनट्स तो मेरे हाथ में ही हैं, उसको देख लिया जाएगा। इस सारी ऑडियो से जाहिर ये होता है कि साइफर के मिनट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील किया गया ताकि इमरान खान की जाती हुकूमत को बचाया जा सके। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने सब्सी के लिए इसी साइफर की तहकीकात का मुतालबा किया था और इससे कबल वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की मुबैना ऑडियोज भी मंजरेआम पर आ चुकी हैं, जो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। इस मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। दूसरी जानिब देखा जाए तो इमरान खान अभी भी अपनी बैरूनी साजिश के बयानिए पर कायम हैं। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ वगैरह ने ऑडियो लीक करके बड़ा अच्छा किया है। वो तो कहते हैं कि पूरा साइफर ही लीक हो जाए ताकि सबको पता चल जाए कि उनके खिलाफ कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। इसके ऊपर वो अभी तक खेले ही नहीं, ये वो कहते हैं। जबकि इमरान खान मार्च 2022 से इसी खत को बैरूनी साजिश, बैरूनी मुदाखलत करार देते हुए कौमी सलामती के इदारों और सरबराहान के खिलाफ मुहिम भी चलाते रहे हैं। तो सवाल हम अपना इस तरह से रखेंगे कि इमरान खान ने हुकूमत जाने पर अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया, जिसकी अस्करी क़यादत समेत इंटेलिजेंस ने भी तरदीद की। अब इमरान खान ने साइफर के मामले पर गलत बयानी क्यों की? ओपन ऑप्शन है आपके पास और पैनल पे हमें ज्वाइन करेंगे इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा। सलीम साफ़ी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वैसे तो एक हिंट हमें मिल ही रहा था कुछ अरसे से कि ऐसी एक ऑडियो मंजरेआम पर आ सकती है जिसमें इमरान खान साहब कहेंगे कि लेट्स प्ले विद दिस, इस पर खेला जाएगा। आज ये ऑडियो मंजरेआम पर बिलाखिर आ ही गई है, लेकिन इस ऑडियो के कंटेंट पे तो हम बहस करेंगे। इसको भी इमरान खान और उनके जो साथी हैं अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे तो हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हुई है कि साइफर एक हकीकत था, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं तो अभी खेला ही नहीं इस पर। देखिए, एक तो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है, इसको कोई इसकी तवजीह पेश नहीं की जा सकती और ये किसी के ख़िलाफ़ भी हो, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब पाकिस्तान की एक सुबह की तो इमरान खान ने एक झूठा बयानिया घड़ के कर ली, और दूसरा फिर जब अब दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू भी महफूज नहीं होती, तो आगे जाके सरबराहानी हुकूमत हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों कर कोई दिल की बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि इमरान खान को लाने में तो अमेरिका का किरदार था, लेकिन इमरान खान को निकालने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। अल्लाह गवाह है कि अगर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि अगर मुझे रत्ती भर भी पहले दिन से कोई शक होता कि इमरान खान की हुकूमत को निकालने में अमेरिका का कोई किरदार है, तो मैं उनका सबसे बड़ा हामी बन जाता। और ये पहले दिन से हमें पता था कि ये एक ड्रामा है जो उन्होंने तश्कील दिया है। दरअसल पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलकों ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। ब्लंडर ये किया है कि एक बंदा जो बहुत बड़ा फ़नकार है, जो बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, जो बहुत बड़ा अदाकार है, उसको भेजना चाहिए था हमें हॉलीवुड में। और मैं आपको बताऊं कि ये इतने बड़े एक्टर हैं कि अगर हॉलीवुड में जाते तो हर साल पाकिस्तान को ऑस्कर दिलवाते, लेकिन हॉलीवुड में भेजने की बजाय उस ड्रामेबाज को हमने बना दिया मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। और फिर वो हैं भी ऐसे बंदे, ये मैं सालों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो इंतहाई ब्रूटल और शफ़ाक इंसान हैं। उनकी सोच ज़ात से शुरू होती और ज़ात पे ख़त्म होती है, लेकिन उस वक़्त कुछ नवाज शरीफ और जरदारी के इंतकाम में, कुछ उनकी मोहब्बत में ऐसा कुछ किया गया कि एक तो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए अदालत, सियासत, सहाफ़त सबको लताड़ दिया गया। फिर जो रही कसर बाकी थी वो इमरान खान साहब ने ख़ुद कर दी, और फिर जो आखिरी कील उन्होंने टोंक दी वो यही साइपर के ड्रामे को बनाने का था। अब देखिए, इसके सिर्फ इस एक हरकत के कितने नुकसानात हुए। पहली बात तो ये कि हम जैसे लोगों के लिए पहले दिन से झूठ था। आप साइपर का कलर वो नहीं होता, वो मेरे प्रोग्राम में
نصرت جاوید صاحب اور حامد میر صاحب جیسے ایکسپرٹ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ اتنا جھوٹا ہے کہ انہوں نے دوسری کاغذ لہرا کے اس کو سائپر کا نام دیا. دوسری بات، ہم پہلے دن سے جانتے ہیں کہ اس طرح کے سائپر اس سے 1000 گنا سخت اور 1000 گنا ہماری طرف سے بھی گئے ہوں گے اور دوسرے ممالک کی طرف سے بھی آئے ہوں گے. اور سائبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریئل پرس اس ملک کا ملتا ہے. تو چین سے اس سے سخت آئے ہوں گے، سعودی عرب سے اس سے سخت آئے ہوں گے، دوست ممالک کے، کیونکہ انہوں نے تو سب کو اپنی اپنی جگہ پہ تنگ کر رکھا تھا. تو ایک تو اس کو اب یہ ثابت، صرف یہ چیز جو ہم پہلے سے رائے رکھتے تھے دلیل کی بنیاد پہ، وہ آج ثابت ہو گئی. اور ماشاءاللہ اعظم خان صاحب کو بھی میں 22-23 سال سے جانتا ہوں، وہ بھی بالکل عمران خان صاحب کی کاپی ہے. یعنی ان کی سوچ بھی عمران خان صاحب کی طرح کی ہے، جو ذات سے شروع ہوتی ہے اور ذات پہ ختم ہوتی ہے. لیکن اس کا نتیجہ ایک، آپ نے اس کے بعد کوئی پاکستانی ڈپلومیٹ کو دل کی بات نہیں بتائے گا، یہ نقصان کیا. نمبر 2، آپ نے یہ نقصان کیا کہ پوری بیرونی دنیا کو اور مغربی دنیا کو اپنے آپ سے ناراض کیا. کیونکہ اب بھٹی صاحب کا کوئی ہاتھ نہ ہو اور میں کہوں کہ جی مجھے تو یہاں سے بھٹی صاحب نے نکالا، تو یہ بھٹی صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کس بے وقوف لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو وہ امریکی خود بھی سر پیٹ رہے تھے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہاں پہ آپ سوچیں کہ پاکستان میں میڈیا کا کتنا وقت اس فضول بحث پہ ضائع کیا گیا، کتنے جلسے جلوس اس میں کتنا وقت ضائع کیا گیا لوگوں کا. اور آخر میں اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد تو نہ کوئی سائپر آئے گا، نہ کوئی سائپر بھیجے گا، نہ آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ، آپ کے وزیروں کے ساتھ کوئی دل کی بات کرے گا. تو میرے خیال میں انہوں نے جس چیز کو کہتے ہیں تو عمران خان کے ذریعے، کیونکہ عمران خان صاحب کو سیاست میں آنے کا مشورہ گولڈ سمتھ نے دیا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ٹیم میں سب سے زیادہ امریکن سٹیزن اور یہ لوگ تھے. یہ شروع میں جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں پیم ہاؤس میں نہیں رہوں گا، تو ادھر جو پرنسپل سیکرٹری کا رہائش گاہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے سیٹ کیا گیا تھا. تو بعد میں وہ عمران خان صاحب خود اس میں نہیں رہ رہے تھے، تو اس میں یہ جو بیرونی مہمان ان کے آتے تھے وہ پیم ہاؤس کے اندر ٹھہرتے تھے. یہ انیل مسرت، عارف نقوی وغیرہ، یہ اس پیم ہاؤس کے اندر وہ پرنسپل سیکرٹری کے کمرے کو ان کے لیے مختص کر دیا گیا تھا. تو میرے خیال میں جن قوتوں نے ان کے ذریعے جو کھلواڑ اس ملک کے ساتھ کرنا تھا وہ بھی کر لیا، اور اب ان کے ذریعے وہ آخری کام کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف اداروں کو ان کے ذریعے بلیک میل کروانا چاہتے ہیں، ان کو تقسیم کروانا چاہتے ہیں. تو اب آخری ڈیوٹی پہ وہ لگے ہوئے ہیں. اچھا سلیم صافی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا دور اندیشی کی کمی تھی عمران خان صاحب میں، فہم و فراست کی کمی تھی کہ انہوں نے ایسا سٹیپ لیا، اتنا بڑا رسک لے لیا، یا جانتے بوجھتے ہوئے ملک کی سلامتی، سفارتی تعلقات، ملکی معیشت کو انہوں نے داؤ پہ لگانے کی کوشش کی؟ نہیں، ان کو اپنی ذات، اپنا اختیار، اپنی شہرت اور اپنا اقتدار عزیز ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. شروع میں انہوں نے، آپ نے دیکھا نہیں، پرویز مشرف کے بوٹ پالش کیے، ان کے لیے ریفرنڈم میں ووٹ مانگے. بعد میں ان کو ضرورت پڑی تو وہ نواز شریف اور بے نظیر مرحومہ کے ساتھ جا کے اے پی سی میں بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے خود، وہ ایک لبرل اور مغرب میں پلے بڑے، سارے ان کے ارد گرد اعظم خان اور اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اپنی سیاسی اس کے لیے طالبان کی حمایت کرتے رہے. پھر یہاں پہ ان کو ضرورت پڑی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، تو وہ کرتے رہے. ان کو عارف نقوی اور اس جیسے لوگوں کی ضرورت تھی، تو پاکستان کے سب سے بڑے مافیاز کو انہوں نے اپنے گرد جمع کیا. یہ اس وقت سگریٹ پہ بحث ہو رہی ہے سینٹ میں. پاکستان میں سگریٹ مافیا کے جتنے لوگ ہیں سب عمران خان نے ان کو سینیٹر بنایا ہوا ہے. اور پھر قدم بوسی کی ضرورت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو وہ بھی انہوں نے اس حد تک کی کہ جس حد تک کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اب آخر میں ان کو کوئی چیز اور ہاتھ نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا. حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ اس کی اتنی بڑی پرائس پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی. وہ ایک چیز کا ان کو فائدہ ملتا ہے
تو اس کا دین کو کتنا ہی نقصان ہو، آپ کے مطابق ان کے لیے عمران خان صاحب کے لیے ان کی ذات اور ان کا اقتدار ہی سب کچھ تھا، جس کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو داؤ پہ لگایا۔ بھٹی صاحب، اقتدار چھن جانے کا ایسا بھی کیا خوف کہ آپ تمام چیزوں کو اگنور کر دو، ملک کی سلامتی، ملک کی وقار، اور پھر آپ کا اپنا ایک اوتھ ہے ایز پرائم منسٹر۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جو آڈیو ویڈیو لیکس کا جو بھی سلسلہ ہے یہ ملکی وقار کو مجروح کر رہا ہے، لیکن یہ جو اس آڈیو میں کانٹینٹ سامنے آیا ہے یہ تو بہت ہی سنگین، بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ یہ کیسے ایکسپوز کرتا ہے عمران خان صاحب کی سیاست کو؟ میڈم سپیکر، عجیب وقت چل رہا ہے، اتنی لیکس ہیں کہ ملک پورا لیکو لیک ہو گیا ہے، اور اب تو قوم جو ہے وہ ناک سے لکیریں نکال رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ پرسوں جو منہ چھپا رہے تھے، کل وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، کل جو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے آج وہ منہ چھپا رہے ہیں۔ اور عمران خان نے آخری دنوں میں صحافیوں سے مل کر کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا، اور جیسے شہباز شریف صاحب بھی پوچھتے ہوں گے اپنے لوگوں سے کہ کوئی وزیر مشیر معاونین بننے سے رہ تو نہیں گیا، ایسے ہی میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ کوئی آڈیو ویڈیو سے رہ تو نہیں گیا۔ دوسری بات میڈم سپیکر، ابھی تو کہا جا رہا ہے اور بڑی آنی ہے، کمال اعظم خان صاحب، ہاں اب سنا ہے کہ دوسری طرف مڑنے لگی ہیں، پولیٹیکل سے دوسرے اینگل کی طرف، اللہ خیر کرے۔ اچھا، دوسری بات ہے میڈم سپیکر کہ اعظم خان صاحب کا کمال کا کردار ہے، پھر پارٹی کے اندر ہر لڑائی میں ان کا نام، ہر گروہ بندی میں ان کا کردار۔ یہ اور شہزاد اکبر صاحب خیر سے زبردستی استعفے لیا کرتے تھے جن سے عمران خان صاحب ناراض ہو جاتے تھے، آج وہ شہزاد اکبر جنہوں نے احتساب کی ریڈ مار دی اور آج وہ باہر ہیں اور اسحاق ڈار اندر ہیں۔ یہ اعظم خان بےعزتیاں کرتے کرواتے تھے، سازشیں کرتے کرواتے تھے، شرمناک کردار۔ ان سے تو توقیر شاہ اچھا نکلا۔ یہ جو کل کی پرسوں کی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ شہباز شریف کو کم از کم ان کا پرنسپل سیکرٹری سمجھا تو رہا ہے نا کہ بھائی جان یہ اسکینڈل بن جائے گا، اس سے تو وہ اچھا نکلا، یہ تو پتہ نہیں عجیب و غریب کیسا کردار نکلا۔ اب یہ جو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی اعظم خان صاحب اور عمران خان صاحب جو فرما رہے ہیں یہ سیاسی فائدے کے لیے فرما رہے تھے، کیونکہ اس وقت ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اقتدار تو شاید نکل جائے ہاتھ سے، تو لہٰذا اس پر ہی کھیل لیں۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے کھیلنا ہی تھا، آپ ساری عمر کھیلتے رہیں، مگر وہ سب کو سازش کا حصہ قرار دے دینا، وہ میر جعفر میر صادق بنا دینا، وہ نیوٹرلز کو گالی بنا دینا، وہ ساروں کو غیر ملکی طاقتوں کے اعلیٰ کار بنا دینا، وہ غداری کے فتوے اور وہ ملک دشمنی کے فتوے، یعنی پورا ان کے علاوہ ساروں کے سارے غدار، یہ جو ہے نا یہ ظلم کیا انہوں نے، تقسیم پیدا کر دی، نفرت پیدا کر دی۔ آپ سیاست کریں، اور ایک اور بھی ایسی مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی جس میں انسٹرکشنز دی جا رہی تھی کہ اس بندے کو غداری سے لنک کر دو، وہ بھی انتہائی قابل مذمت تھا۔ جی وہ جو سابق خاتون اول کی اپنے سوشل میڈیا ہیڈز کے ساتھ مبینہ طور پر جو آڈیو تھی اس میں بھی وہ کہہ رہی تھی جو مخالف ہے یا جس نے کوئی الزام لگایا ہے یا جو اس کو اس غداری سے جوڑ دو، اور پھر وہ شوکت ترین صاحب کی آڈیو جو ہے کہ دونوں وزیر خزانہ سے کہ یہ IMF کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، ملک جائے بھاڑ میں، ڈیفالٹ کر جائے مر جائے جدھر بھی ہم جائیں۔ اور اس سے پہلے جو وہ ہیرے کی انگوٹھی والی آڈیو، اور اس سے پہلے جو وہ ایک بزنس ٹائکون کی زرداری صاحب سے کہ عمران خان صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سارا اگر ان ساروں کو ایک طرف رکھیں آج کی بات کریں تو مجھے بلیو می آج سے پہلے تک بالکل یقین نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اس طرح اعظم خان صاحب منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ان کے سامنے مشورہ کر سکتے ہیں، اس طرح چیزیں وہ کر سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم اس پر کھیلیں گے۔ یعنی یہ تو ملک کی پہ کھیلنا ہوا نا یہ تو، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ جو سارا ایک گھڑا تھا اس میں گھڑ لیا آپ نے، ٹھیک کیا، آپ کا پاپولر ہو گیا بیانیہ، آپ ہٹ ہو گئے، آپ سپر ہٹ ہو جائے، مگر تو بھٹی صاحب پھر اس کا مطلب ہے آج سے پہلے آپ امریکی سازش کے بیانیے کو درست سمجھ رہے تھے اور آج آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایسا کچھ نہیں تھا؟
نہیں، سازش کو تو میں کبھی بھی درست نہیں سمجھ رہا تھا. مداخلت یس جو وہ سائفر ایک حقیقت ہے، مداخلت تھی، امریکہ ناخوش تھا، عدم اعتماد سے پہلے عدم اعتماد کی باتیں ہوئیں اور سلامتی کونسل نے بھی کہا مداخلت ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہ اس طرح کہ اس کو سازش بنائیں گے، سازش بنا کر اس کو پھر آگے ہم اس پر کھیلیں گے اور پھر اس طرح سارے غداری سے جوڑتے جاؤ، ساروں کو غدار بناتے جاؤ، تو یہ میرا خیال ہے بہت قابل مذمت ہے اور شرمناک ہے اور افسوسناک ہے. ٹھیک ہے، قابل مذمت ہے. آج بھٹی صاحب کو بھی دھچکا پہنچا ہے عمران خان صاحب کی گفتگو سے. ذرا کانٹینٹ کی بات کریں. جو آڈیو سامنے آئی ہے اس میں عمران خان صاحب کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اس پر کھیلتے ہیں، ڈیٹ چینج کر دیں. تو دوسری طرف ایک موقف یہ سامنے آ رہا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہ چھپانے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب سے سائفر کو. تو کیا یہ آپ کو اس کانٹینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ سائفر چھپانے کی کوشش کی گئی؟ عمران خان صاحب ڈیٹ چینج کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور اگر کی گئی چھپانے کی کوشش تو وہ کس کی جانب سے کی گئی؟ اچھا دیکھیں سارا، ہمیں اس آڈیو کے بارے میں کیا پتا ہے اور کیا نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کون سی ڈیٹ کو یہ ریکارڈ ہوئی، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ یہ 27 مارچ سے پہلے ریکارڈ ہوئی. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ تب ریکارڈ ہوئی جب عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے. تو ملک کے وزیر اعظم ملک کے سینئر موسٹ بیوروکریٹ اعظم خان صاحب سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا ڈیٹ چینج کر دو، ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اس ایشو پہ ہم نے کھیلنا ہے. ایشو کیا ہے؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات. آگے سے جو سینئر موسٹ بیوروکریٹ ہیں ملک کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو سوچ رہا تھا کہ اس کو کور اپ کیسے کرنا ہے. ملک کے سینئر موسٹ بیوروکریٹ کہہ رہے ہیں، اور یہ سب سے اہم سینٹنس ہے اس آڈیو میں، کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ لیٹر پڑھ کے سنائیں، اور جب وہ پڑھ کے سنائیں گے تو ہم اس کو بدل دیں گے. ملک کے سینئر موسٹ بیوروکریٹ کہہ رہے ہیں انالیسز ہم اپنی مرضی کا دیں گے، منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے. تو اب اس میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ لیٹر کو تبدیل کیا جائے، اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے منٹس کو تبدیل کیا جائے، اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ عوام سے جھوٹ بولا جائے. اور یہ خطرناک کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ پاکستان کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت ضروری ہیں، اور اگر اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو پورے ملک کو نقصان ہوگا. اور وہ کیسے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، آپ کا FATF سے نام نہیں نکلے گا. اگر آپ کے اچھے امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے، آپ کو IMF شاید پیسے نہیں دے گا. وہ ایک سپر پاور ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو حلف لے کے آتے ہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے، یہ ان کا اوتھ ہے، لیکن پھر بھی وہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ رسک کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنی سیاست کے لیے اور صرف اقتدار میں رہنے کے لیے. مجھے اکثر یہ کہا جاتا ہے، اور میں یہ بات دوبارہ دہرانا چاہوں گی کیونکہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحافیوں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور میں اس کا ہر وقت یہی جواب دیتی ہوں کہ صحافیوں کا کام ہے سچ بتانا. اور سچ یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم نے ملک سے جھوٹ بولا. سچ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہتی ہے، جو اپنے آپ کو ایک نیشنل پارٹی کہتی ہے، اس کی سینئر قیادت نے، پوری سینئر قیادت نے ملک سے جھوٹ بولا. اور سچ یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کے فورن منسٹر تھے، انہوں نے بھی سیاست کی اس پورے ایشو کے اوپر. تو حقیقت اینڈ میں یہی ہے سارا کہ عمران خان صاحب ایک عام سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک ایسے سیاستدان ہے جو پورے جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک مطلبی سیاستدان ہے جن کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کا مستقبل کیا ہے، ملک کو کیسے نقصان ہوگا، اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ٹھیک، اب نیازی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. آج ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے عمران خان صاحب، اور اس سیمینار میں انہوں نے جو مریم نواز کی آڈیوز آئی تھیں گزشتہ دنوں، اس کا حوالہ دے کر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس پر وہ اپنا ایک بیانیہ کھڑا کر رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا نقصان دہ ہے یہ؟ آپ متعدد بار کہہ چکے ہیں، آپ نے پہلے بھی ڈسکشن میں یہ کہا تھا جب ہم آڈیو لیکس پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کا بھی نام آئے گا تو اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ایک آڈیو سامنے آئی ہے، عمران خان نے اپنا اقتدار جاتا دے کر جس قسم کا رسک لیا، پورے ملک کو رسک پہ رکھ دیا،
آپ کے سفارتی تعلقات، آپ کی ملکی معیشت، آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات جو کہ بہت اہم نوعیت کے ہیں، ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا. اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو امریکی سازش کے ساتھ جوڑنا، پورا اپنا بیانیہ کھڑا کرنا، وہ آپ کو لگتا ہے ایک دھڑام سے نیچے گر گیا؟ دیکھیں جی، مجھے تو جیسے صافی صاحب نے کہا ہے، مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی اس جو انہوں نے تحریک چلائی ہوئی ہے، یہ تحریک جو اس کے پیچھے امریکیوں کا ہاتھ ہے. میں تو پاکستان کی تاریخ میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ اس قسم کی موومنٹ چلتی ہے جیسے پاکستان کی بنیادی ہلتی ہیں، تو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اب جیسے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی یہ سارے کریکٹر جتنے آئی ایس اسامہ بن لادن، یہ سارے امریکہ نے کسی نہ کسی وقت میں ان کو سپانسر کیا ہوتا ہے، پیدا کیا ہوتا ہے، اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں ان سے اپنے خلاف بھی نعرے لگتے ہیں اور ان سے اپنا کام بھی چلتا رہتا ہے. عمران خان صاحب کا میرے لیے تو وہی کافی تھا جب شوکت ترین صاحب، جیسے ابھی بے نظیر صاحب نے فرمایا ہے کہ جب وہ فون کرتے ہیں محسن لغاری صاحب کو، صوبائی وزیر خزانہ کو، کہ آپ نے یہ لیٹر لکھیں کہ ہم آپ کو IMF کو قرضہ واپس نہیں کریں گے جو پنجاب کا حصہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سر اس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان تو نہیں پہنچے گا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پہنچے گا، اس نے کہا جی ایسی تیسی وہ ہمارے چیئرمین کے خلاف جو یعنی کہ چیئرمین کے خلاف جو ایکشن لیا جا رہا ہے یا ان کو کارنر کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف جو کیسز بنائے جا رہے ہیں، وہ اور پاکستان انہیں ایکویٹ کر دیا کہ اگر اس پہ چلے گا تو پاکستان کا بھی ہم برا حال کر دیں گے. عمران خان صاحب آج فرما رہے ہیں کہ ابھی تو میں سائفر پہ کھیلا ہی نہیں ہوں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، یعنی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی ان کو ریمورس ہو، کوئی شرمندگی ہو، کوئی تکلیف ہو، انہوں نے آگے سے کہا ابھی تو میں کھیلا ہی نہیں ہوں. یہ ملک انفیکٹ کھلواڑ ہے. مجھے اس کے علاوہ کہ یہ جو بڑے کینوس کے اوپر میں تکلیف میں ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اگلے جو آئے گی لیگ وہ آیا پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر تو نہیں آ جائے گی. میں بہت اس وقت میں نے کل بھی یہ بتایا کہ مجھے حقیقت ہے کہ میرے دماغ میں فیئر آف دا ان نون ہے. میں ایک اندیکھا خوف ہے جو مجھے بالکل جسم میرے کپاٹ تاری ہے کہ ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. پتہ کتنی باتیں ہم ڈسکس کی ہوں گی. کئی دفعہ فرض کیا کوئی کسی ملک کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم کئی ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ڈسکس کر رہے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن ہے. اچھا، کل تک ان کو یہ تاثر حال ہے کہ حامد میر صاحب نے 1-2 دن پہلے کہا، اور شاید صافی صاحب کو میں نے سنا کل پرسوں، انہوں نے کہا جی کہ یہ نکلے گا تو سب کا نکلے گا، عمران خان صاحب کا بھی نکلے گا، لیکن کچھ نہیں پتا تھا. وہ ایک اندھیرے میں تیر چلانے والی بات تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج عمران خان صاحب بھی نکلی ہے تو مجھے اس سے زیادہ کہ عمران خان صاحب کی بات میں مجھے ایک آسودگی ہوئی ہے کہ جو کچھ ان کے بارے میں تصور کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ تجزیاتی تھا، وہ ایونٹس کو سامنے رکھ کے بتایا گیا تھا. جیسے ابھی صافی صاحب نے ایونٹس کو اکٹھا کیا اور پھر انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں. اسی طرح ہمارا بھی ایک تجزیاتی تھا. آج وہ چیز جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ساری کی ساری ثابت ہو کے ہمیں انڈورس کیے تجزیوں کو کہ یہ بات جو چیزیں ہیں بالکل، لیکن اللہ کرے کہ یہاں رک جائے، بس سیاستدانوں تک رہے. یہ خدا نہ خاصہ کوئی ہماری کوئی سیکیورٹی جو کونسل جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ نہ ہو، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، کوئی ایسے کوئی منٹس نہ آ جائیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ گفتگو جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں جو وزیر اعظم کا آفس ہے زیادہ تر وہاں سے نکل رہی ہے. جو گفتگو ان کے دفتر میں ہوئی ہے وہی ان کو اب جو ہے ان کو لیک کیا جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں جی میں کھیلا نہیں، عمران خان صاحب یہ ملک کھلواڑ ہے، آپ اسے کھیلیں. یہ فٹ بال ہے آپ لوگوں کی. یہ ملک اس کا بہت قصور ہے کہ آپ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے عہدے دیے. ایک طرف سیاست دانوں کا کپتان ہے وزیر اعظم اور دوسرا بیوروکریٹس کا کپتان ہے اعظم خان. ٹاپ پوزیشن میں بیٹھے ہیں، دو اتنی بڑی پوزیشن میں بندے. اور پھر تیسرا شوکت ترین صاحب ہے جس کو ہم نے وزارت خزانہ دی اور وہ کہتے ہیں نہیں اس ملک کا بیڑا غرق کر دو کہ یا میرے پاس ہو یا ملک کسی کے پاس نہ ہو. یہ خدا کے واسطے پتہ نہیں اس ملک نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے ان لوگوں کے اوپر. ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، اس کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ باتیں سن کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ معافی دے. جی بے نظیر.
نظیر میں آپ کا کامنٹ لوں گی. یہ جو عمران خان صاحب نے اپنا پورا بیانیہ کھڑا کیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہونے کے بعد، امریکی سازش کا بیانیہ، اس کے اوپر حقیقی آزادی، پھر نعرہ تھا کہ ہم غلام ہیں. اب عمران خان صاحب کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ابھی میں کھیلا ہی نہیں ہوں، تو مزید آگے وہ کیا کھیل سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رپورٹ کارڈ. جو آج آڈیو آئی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنے پرنسپل سیکرٹری عاصم خان کے ساتھ، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اس سائفر کے کانٹینٹ کو اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق مینیپولیٹ کیا گیا. اس کو جو انالیسس تھا، کہا جا رہا ہے اعظم خان کی جانب سے کہ وہ ہم اپنی مرضی کا کریں گے. بے نظیر، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ پہلے ایڈ کیجیے گا. سارا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی کافی دیر سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، سائفر حقیقت ہے، جس پہ اسد عمر صاحب اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے سب اس کو ٹویٹ کر رہی ہیں. اور میرے خیال سے یہ کلیریفائی کرنا اور ویورز کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کس نے کہا کہ سائفر نہیں آیا. کسی نے یہ بات نہیں کی، نہ کسی سیاستدان نے کی، نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ بات ہوئی. سب نے یہ کہا کہ ایک کیبل آیا ہمارے ایمبیسڈر میں سے بھیجا گیا، لیکن اس میں وہ نہیں لکھا تھا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک سازش ہوئی اور میری حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا. یہ نہ ہی کوئی سیاستدان کہہ رہا تھا کہ انٹرفیرنس ہوئی تھی، یہ کہا گیا تھا انٹرفیرنس ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی. ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال ہوئی ہے، جس کے بارے میں بہت سے سیاستدانوں نے، خاص طور پہ ہنا ربانی خر صاحبہ نے آ کے کہا تھا کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال ہوتی ہے، یہ ایک روٹین کی بات ہے. تو یہ جو سپن دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ سائفر ہے اور دیکھیں اب تو سائفر ہے، یہ اب نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. بھٹی صاحب، اب یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو ابھی کھیلا نہیں، تو کیا مزید کھیل سکتے ہیں؟ جس طرح سے سٹیک پہ لگایا ملکی معاملات کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے، مزید کیا کھیل سکتے ہیں؟ جیسے ابھی نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو کھلواڑ کیا ملک کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اپنا یہی بیانیہ جس کے اوپر عمران خان کی فی الحال پوری سیاست کھڑی ہے، حقیقی آزادی کی، امریکی سازش کی، ان کو اقتدار سے نکالا گیا، کیا یہ بیانیہ مزید چل سکے گا اب؟ دیکھیے میڈم سپیکر، انہوں نے اس جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں انہوں نے جو لفظ بولا ہے، پہلا وہ یہی ہے کہ ہم نے اس پر کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا. تو وہ تو اور عمران خان صاحب تو کھل کر کھیلے ہیں، اور ایک بال پر انہوں نے 3 وکٹیں لی ہیں، وکٹیں گرائی ہیں، چھکے چوکے مارے ہیں، چھکے چھڑا دیے اپنے مخالفین کے. وہ مقبولیت کی انتہا پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو ان کے گڑھ اور گھر میں ہرایا ہے. وہ عمران خان صاحب جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں جن کی 10 سیٹیں نہیں بن رہی تھی، پارٹی ٹوٹنے کا خطرہ تھا، ان کے لوگ نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے تھے، وہ انہوں نے واپس مڑے، اور اب وہ باقی 12 13 14 جتنی جماعتیں ہیں وہ اس طرح 27 کلومیٹر کے گھیرے میں آ گئی ہیں. کے پی میں ان کی حکومت، پنجاب حکومت انہوں نے لی، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا، ان 52 یعنی 52 جلسے کیے، اور ایک جلسہ ایسا کہ کمال کا جلسہ، اور کیا کھیلیں گے. اور انہوں نے یعنی وہ ایک طرف اگر مسز رابن رافیل سے مل رہے تھے، ایک طرف اگر وہ عارف علوی صاحب، صافی صاحب آج ساتھ ہی بیٹھے اپنے جن نے کالم لکھا تھا، عارف علوی صاحب کو کہیں بھجواتے ہیں، پھر ایک ملاقات کرتے ہیں، ایک طرف وہ سارا کچھ کر رہے تھے، دوسری طرف اللہ کے فضل سے وضاحت میں وہ پھر یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ میں تعلقات ضرور چاہتا ہوں لیکن غلامی نہیں کروں گا. لیکن ابھی جو آڈیو سامنے آئی ہے اس میں تو ہاں نہیں، اچھی بات ہے. کون کہتا ہے کہ ہمیں غلامی کرنی چاہیے؟ اچھی بات ہے وہ غلامی نہ کریں، اچھی بات ہے وہ قوم کو غلامی سے نکالیں. لیکن جو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کھیلا نہیں ہوں، وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کھیلنا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے کہہ دیا کہ ساری کی ساری اپوزیشن غدار ہے، آپ نے کہہ دیا کہ فلاں جو ہیں میر جعفر میر صادق ہیں، نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، اللہ اجازت نہیں دیتا. آپ نے اس کے علاوہ کہا کہ جو میرے ساتھ نہیں ہوگا وہ ملک دشمن ہوگا. آپ نے جہاد کا اعلان کر دیا، امر بالمعروف ہو گئے، آپ حق پر آ گئے، آپ سچ پر آ گئے، آپ نیکی ہو گئے. ماشاءاللہ آپ نے کھیلا ہے اور کھل کر کھیلا ہے، اور آپ کھیل رہے ہیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں آپ کیا کھیلنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، وہ تو ان کی مرضی ہے. یہ اور باقی یہ بے نظیر صاحبہ کی بات بالکل صحیح ہے. میں پہلے دن سے ہم سارے میں بھی کہہ رہا تھا
پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ ایک حقیقت ہے. یہ سلامتی کونسل نے بھی کہا کہ مداخلت ہے, سخت زبان ہے, ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے. امریکہ ناخوش تھا, عدم اعتماد سے پہلے عدم اعتماد کی باتیں ہیں, مگر سازش ہوئی. ہم سارے کنفیوز تھے, ہمیں پتہ نہیں چل سکا, ہم لا علم تھے, ہم جاہل تھے, اجڑ تھے, لیکن عمران خان صاحب اور اعظم خان نے خود بتا دیا کہ یہ سازش کیا ہوتی ہے, اور یہ سازش تھی کہ اس کیا افسانہ تھا. ٹھیک, اب صافی صاحب, اعظم خان کے رول کے اوپر اگر بات کی جائے, سینئر ترین سرکاری افسر جو ہیں وہ سیاسی اعلی کار بنے ہوئے تھے اس وقت پرائم منسٹر صاحب کے, رد و بدل کرنے کا کہہ رہے تھے جو ایک سرکاری دستاویزات ہیں. یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے ایک بیوروکریٹ ہوتے ہوئے ان کی کارکردگی پر؟ نہیں, یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے, کیونکہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ ریاست کے ملازم ہوتے ہیں, اور ان کو بشیر میمن جیسا رویہ اپنانا چاہیے. مثلا جب بشیر میمن کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو کی بنیاد پہ آپ خواجہ آصف اور مریم نواز اور فلاں فلاں کے خلاف کیس بنائے آرٹیکل 6 کا, تو انہوں نے ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے فرض ادا کیا اور پرائم منسٹر سے کہا ہے, عمران خان سے, کہ جی یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور جب اس کے بعد عمران خان ان سے ناراض ہو گئے تو عجیب تماشا یہ تھا کہ یہی اعظم خان صاحب ان کو واش روم میں لے گئے اور واش روم میں ان کو ادھر کنونس کرتے رہے کہ یار آپ نے پرائم منسٹر کو ناراض کر دیا اور اس کا کوئی رستہ نکال دیں. تو ظاہری بات ہے ہمیں بشیر میمن جیسی مثالیں بھی ملتی ہیں اور یہ مثالیں بھی ملتی ہیں. تو ایک تو ظاہری بات ہے کہ اس ظلم عظیم میں بدقسمتی سے ہمارے علاقے کے بھی ہیں, ہمارا 20-22 سال سے تعلق بھی رہا ہے, تو وہ بھی اس ظلم میں مرتکب ہوئے ہیں اور اس کے شریک جرم رہے ہیں. دوسرا میں کہتا ہوں کہ اب اس معاملے کو دیکھیں, یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ مجھے ان لوگوں کی عقل پہ ترس آتا ہے جو اس کے بعد بھی عمران خان کو لیڈر سمجھتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی اداکاری پہ مجھے رشک بھی آتا ہے. یہ ان کا کزن سامنے بیٹھا ہوا ہے, رتی پر انہوں نے ان سے اداکاری نہیں سیکھی, لیکن یہ حفیظ نیازی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح شروع میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جنرل حمید گل اور ان دونوں میں سے ایک چیئرمین ہوں گے اور ایک وہ ہوں گے, لیکن وہ جب گولڈ سمتھ سے مل کے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی حمید گل صاحب کو نکال دیں. اچھا, پھر بیسیکلی یہ ابھی زلمے خلیلزاد ان کے ساتھ کے حق میں کیوں آیا تھا؟ زلمے خلیلزاد امریکن نیو کونز کا حصہ ہے اور امریکن نیو کونز آج بھی ان کے پیچھے پڑی ہے. اس لیے زلمے خلیلزاد پاکستان کے دورے پہ آئے, 2 اور شخصیات سے ملے اور عمران خان سے, اور اس کے بعد جو ہے عمران خان پاکستانی اداروں کے پیچھے پڑ گئے. اچھا, پھر ایک چیز ہمیں یہ منٹس کی جو بات کی جاتی ہے, تو یہ کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کے منٹس بھی اعظم خان صاحب نے لکھے ہیں, جس میں سازش کو مداخلت اور فلاں اور یہ چیز. اور دوسرا سائفر جو ہوتے ہیں, سائفر خفیہ ہوتے ہیں, ان کا ڈیمارش نہیں کیا جاتا, ان کا یہ نہیں کیا جاتا, ورنہ تو اسی طرح کے ہزاروں سائفرز آپ کو اس سے 1000 گنا سخت لینگویج کے آپ کو ملیں گے. تو سائفر کو کبھی بھی سفارتکاری کے لیے, پبلک سفارتکاری کے لیے بنیاد نہیں بنایا جاتا. انہوں نے ایک وہ ظلم کیا, پھر یہ ظلم کیا کہ ایک سفارتکار کے کیریئر کو داؤ پہ لگایا. آج کسی بھی ملک میں دل کی بات کسی ملک کا عہدیدار ہمارے سفارتکار سے نہیں کرے گا. پھر یہ جو آڈیو ویڈیو کا سلسلہ, تو یہ الگ سے آ گیا. اور ابھی تو آڈیو ویڈیو نہیں, 1 منٹ, ہم تو اعظم خان کی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں ہر بات بشرا بی بی سے ڈسکس کرتا ہوں, اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اور پھر ان معاملات میں اگر بشرا بی بی کا کردار سامنے آ جائے تو آپ اعظم خان کو بھول جائیں گے. 100 اعظم خان بھی وہ کام نہیں کر سکتے اس دوران جو بشرا بی بی نے اور مانی کا خاندان نے کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنایا جائے, جو یہ ریکارڈنگ کی بھی تحقیقات کرے, کہ اس پر انکوائری ہونی چاہیے, معاملہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے.
ٹھیک ہے. یہ بھی بتا دیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی اپنا ریاکشن دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تکلیف دہ بات ہے کہ تقدیر کے ساتھ کھیلتے رہے عمران خان صاحب اس ملک کی. انہوں نے تو یہی کرنا تھا, لیکن اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ عمران خان یہ سب کرتے رہے اور باقی لوگ چپ کر کے دیکھتے رہے. اب یہ معاملہ منطقی انجام تک کیسے پہنچے گا؟ اور دوسری بات, عمران خان کی فالوئنگ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس میں بڑا تیزی سے اضافہ ہوا تھا, یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد اس پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رپورٹ کارڈ. آڈیو جو عمران خان صاحب اور اعظم خان کی سامنے آئی ہے اس پر ہم بات کریں. نیازی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس سارے معاملے کی انکوائری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تمام کردار ان کے نام سامنے آئے؟ پہلی بات تو مجھے ابھی صافی صاحب نے ایک بات کی تو اس مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. فاطمہ جناب نے اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ جو سینٹرل ایگزیکٹو یا کونسل کی میٹنگ ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ کی, تو میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, تو میں نے کہا کیا باتیں یا ڈسکس ہوئی یا کسی خاص بات کے بعد پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ میں مکلف نہیں ہوں آپ کو بتانے کا, کیونکہ یہ میٹنگ کی باتیں ہیں, اور اگر تمہیں بہت ضرورت ہے تو وقار النساء جو ہیں ان سے جا کے پوچھ لینا بیگم سے کہ وہ کیا ہوئی ہے. اگر وہ تمہیں بتائیں تو پھر بتانا ہے کہ وہ میٹنگ کی باتیں بہر بتا رہی ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے تو ظلم خلیلزاد کا ذکر کیا ہے صافی صاحب نے. اس سے پہلے جیسے ہی آیا تو دو ہفتے ابھی نہیں گزرے تھے, ڈونلڈ لو کا نام انہیں پورے پاکستان کے ہر بندے کو رٹوا دیا. تو عبداللہ یار جو ہے ان کا جو اوورسیز چیپٹر کا فورن جو ہے ریلیشن ہے اس کا انچارج ہے, وہ باقاعدہ تحریک انصاف کا خط لے کے گیا ان کو بتانے کے لیے کہ یہ باتیں جو ہے اس کو آپ نظر انداز کریں, یہ پولیٹیکل گیمکس ہیں. پھر اس کے بعد کتنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے وہاں پہ لابنگ فرم یوز کی ہوئی ہیں امریکہ کے اندر. تحریک انصاف کو یہ اجازت حاصل ہے. پہلے میں نے سنا تھا کسی زمانے میں جب بے نظیر صاحب ایگزائل میں تھی تو اس وقت انہوں نے کوئی لابنگ فرم یوز کی تھی مشرف صاحب کو جو ہے نا کارنر کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے انہوں نے لابنگ فرم یوز کی. پھر کس کو نہیں پتا کہ رابن رافل جو ہے کتنی اسٹرانگ لابسٹ ہے CIA کی, اور کتنی مشہور ایس ڈپلومیٹ ہے ان کی خاص. ایک وہ کہتا ہے کہ شی آلویز مینز بزنس, اور وہ آگے جب آئی ہے. بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مختصر رکھیے گا, ٹائم کی کمی ہے, تھوڑا سا مختصر رکھیے گا. بس میں ایک ہی بات اس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ رابن رافل جو ہے اس کے کوئی تو تھی نا پردہ داری تھی کہ آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک دفعہ بھی ایڈمٹ نہیں کیا. جب کامران خان نے اگلے جو سوال کیا جو انٹرویو تھا اس کے اندر بھی انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو جواب کیا ہے میں ان کو پرانا جانتا ہوں. یہ جواب نہیں تھا, یعنی کہ اس کو وہ اون کرنے پہ تیار نہیں تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو کبھی مجھے تو, اور میں صافی صاحب کا بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ منافقت کی جو ہے نا ایک آخری درجے کی چیزیں, کیونکہ ساری باتوں کو پتہ تھا. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں بالکل فرق پڑے گا. مریم اورنگزیب کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے فون کیا, انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ میں توبہ طائب کرے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کے بعد بھی ایک بہت طبقہ تحریک انصاف کا علیحدہ ہو جائے گا. فردر انکوائری ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا تو کل تک یہی مطالبہ تھا کہ ہم تبھی اسمبلیز میں واپس آئیں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی فالوئنگ پر اب کوئی اثر پڑے گا جو ان کا ووٹر ہے, سپورٹر ہے اس آڈیو کے آنے کے بعد؟ دیکھیں تحقیقات تو ہونی چاہیے سارا, میں اس کے بالکل حق میں ہوں, کیونکہ اب یہ بات ایک یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس کو ونس اینڈ فار آل اس میٹر کو اب سیٹل کر دینا چاہیے. جہاں تک ان کی عمران خان صاحب کی سیاست کی بات ہے, دیکھیں دو قسم کے فالوورز ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت کے. ایک ہوتے ہیں آپ کے کلٹ فالوورز, ان پہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ان کو آپ چاہے کچھ بھی کہہ دیں وہ اس کو کہیں گے نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, ایسے, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سپن کیا جا رہا ہے ساری چیز کو. اور ایک ہوتا ہے ووٹر جس کو آپ کہتے ہیں فینس سٹر, جس نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہوتا کہ وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر یہ انفلوئنس ہو, لیکن چاہے جو بھی ہو سارا, ہمیں حقیقت بتانی چاہیے, عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا, کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, فیکٹس کو سپین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, عوام کے سامنے حقیقت سامنے آنی. اور دوسرا یہ کہ اس معاملے کی انکوائری تحقیقات ضرور ہونی چاہیے, معاملہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.